अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एस्टेन और मैं हूँ आयशा। थोड़ा कहते हैं ना स्टार्ट में आप लेजी हो जाते हैं, तो आज कुछ हाल मेरा यही है, थोड़ी लेजी सी मैं हूँ। और पिछले दिनों से ही जनाब गला थोड़ा सा ख़राब है, और जब मैं यहाँ बात करती यार मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, नाक बंद है, तो सब कहते हैं डराओ नहीं आयशा, हमें डराओ नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई सीन नहीं है। और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह हर एक को सेहत अता करे, मैं तो यही कहूँगी। और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो रहा है। अच्छा, कल जो मेरे जहन में बात थी और रह गई, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आज नाज़रीन से पहले तो शेयर करूँगी, इसके बाद मेरे पास साथ जी जैसे कि आपको पता है गेस्ट होते हैं। तो हुआ ये कि कल जब मैं सोने जा रही थी और बड़ी मुश्किल से नींद आती है, आजकल जाके दोपहर को थोड़ा बंदा रिलैक्स करता है, सो जाता है, तो इस वजह से रातों को थोड़ा लेट नींद आती है। तो मैं सोने की कोशिश ही कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, यार एक मैसेज आ गया, तो आयशा आप हमें बुलाती नहीं, और पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर मिल जाता है लोगों को। तो मैंने सोचा कि आज मैं ज़रूर कहूँ, रूही टीवी जो है, रूही चैनल जो है, जनूबी पंजाब का चैनल है, ये जनूबी पंजाब के लोगों के लिए चैनल है, यहाँ के लोगों की आवाज़ है। और जहाँ भी लोग हैं, जहाँ जो टैलेंटेड लोग हैं, जो टैलेंट रखते हैं, आवाज़ रखते हैं, मैं कहती हूँ अदाकारी करते हैं, किसी चीज़ का भी हुनर रखते हैं, जौहर रखते हैं, जो भी है, आप अगर आना चाहते हैं एज ए गेस्ट तो मोस्ट वेलकम। लेकिन हर चीज़ का यार एक प्रॉपर जो है कहते हैं ना थ्रू चैनल की आना चाहिए। तो ऐसा है कि डायरेक्ट जो है मैं भी किसी को नहीं कह सकती यार ये गेस्ट है तो जो है इसको बुलाना है। होता ये है कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं हैदर, बिल्कुल मैं अक्सर टाइम लोगों को कहती भी हूँ, आप लोगों को बताती भी हूँ, तो आप जो भी आना चाहता है, टैलेंटेड है, उसको लगता है कि यार मुझे आना चाहिए, मुझे मौका मिलना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम। मैं कहती हूँ हम लोग को तो कोशिश भी यही होती है हमारे चैनल की कि जहाँ भी जिस मकाम पे जिस इलाके में कोई भी टैलेंटेड बंदा है या बंदी है या कोई शख्स है वो आना चाहता है तो आप आ सकते हैं, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल आप आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आप आएँ और हैदर से मिलें, हैदर से बात करें। हैदर जो है क्योंकि प्रोफाइल देखते हैं उसके बाद जो है बिल्कुल आपको इनवाइट करते हैं, तो एक तरीका कार है। और वो बात ये हो गई कि मेरा काम नहीं, मैं बार बार बता दूं, मैं ठीक है मैं कहीं फेवर जाके कर भी देती, यार देख लो मुझे कह रहे हैं आप देख लो, लेकिन प्रॉपर जो है बुलाना जो काम है वो हैदर का काम है। तो हैदर एक बहुत ही नाइस प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं कहती हूँ प्रोड्यूसर बाद में है, अच्छे इंसान हैं। तो आप हैदर से रब्ता बिल्कुल कर सकते हैं, आ सकते हैं, स्टेशन आ सकते हैं और उनसे रब्ता कीजिए, और मोस्ट वेलकम, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं चाहती थी कि ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि यार एक एंकर पर ना डिफरेंट काम होते हैं। आपको पता है जब हम लाइव जा रहे होते हैं, लाइव शो कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा यानी हर एक का एक अपना स्पेसिफिक जो है काम होता है। मेरा काम है सवाल देखना, वो मेरी जनाब को प्रोड्यूसर जो है हम ना बहुत हद तक हेल्प कर देती हैं। तो लाइव प्रोग्राम में जब हम जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें ना भूल जाते हैं, फिर होता है या प्रोग्राम होता है या हम लोग होते हैं या हमारे गेस्ट होते हैं। तो बहरहाल चलती हूँ और आज के जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराती हूँ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की, उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। राजिया रफीक हैं हमारे साथ। कैसी हैं आप राजिया? बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइन हूँ। और आपको पता है जिन मसाइल से हम लोग गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर बंदा फाइन है तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। बिल्कुल। आपको पता है पिछले दिनों क्या, अब भी कोरोना वाला बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस नहीं बैक्टीरिया अच्छा, ये मुझे अभी पता चला है और मैं भी वहम में थी, तो इसके बारे में राजिया ने कुछ रिसर्च लगता है पढ़ ली है, तो राजिया से मैं इस पे बात भी करूंगी। और क्योंकि एक और हमारे साथ गेस्ट हैं उनको भी शामिल कर देते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ, कुछ डाइट के हवाले से बात करते हैं और कुछ नेचुरल डाइट की बात करते हैं कि क्या लेनी है। और जिस तरह कोरोना की वबा थ्रू आउट चली आ रही है, तो इम्यूनिटी की बातें हो रही हैं, बढ़ानी है अपनी इम्यूनिटी, तो क्या लेना है। हमारे साथ वकास हाशिम हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम, थैंक यू वकास आप आए। तो राजिया वो रिसर्च बताओ जो मुझे बता रहे थे, मैं टेंशन में थी सुबह से, यार फिर दोबारा गला खराब हो गया मेरा, ये हो गया, वो हो गया। आपको जिस तरह से ये सबको ही पता है कि ये जो कोरोना था ना, ये क्रिएटेड वायरस था, और सबको पता था कि इसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया, और आलमी जो इदारे हैं इन्होंने इसको इस तरह से लॉन्च किया कि हम पे मुसल्लत कर दिया
پھر اس کے بعد عالمی ادارہ صحت نے کچھ شرائط رکھی WHO نے کہ اس پہ جو ہے پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے ممالک میں جب اموات کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر اٹلی نے اس قانون کی خلاف ورزی کی. WHO نے جو لا بنایا اس نے اس کی خلاف ورزی کی اور اٹلی میں جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی نا انہوں نے اس کا باضابطہ پوسٹ مارٹم کیا. بالکل. جب انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو وینز تھیں ان میں جو بلڈ تھا نا وہ جم چکا تھا. اس جمے ہوئے بلڈ پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جمنے کی وجہ سے آکسیجن موو نہ کرتی ہارٹ کو اور برین کو. جب اٹلی نے اس کو ریکور کیا انہوں نے اس کو ایک ٹیبلٹ ایسپرین اور ایک اپروکس یا پیرامیکس ایسی کوئی ٹیبلٹ دی. یہ دونوں وہ ٹیبلٹ تھیں. انہوں نے خون کے گاڑھا ہونے کی شرح کو کم کیا. جب خون جو ہے وہ اپنے لیکوڈ کنڈیشن میں آئے موومنٹ آئے تو آکسیجن پہنچ گئی برین اور ہارٹ کو. حالانکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں جو میں نے پڑھا میں صرف اس کے مطابق بات کر رہی ہوں. تو اس سے لوگوں میں ریکوری کی شرح بڑھ گئی اور اٹلی نے ایک ہی دن میں 14,000 لوگوں کو جو ہے نا اس بیماری سے نجات دلائی. پھر اس کے بعد یہ کام بڑھتا گیا. حالانکہ یہ ایک انٹرنیشنل لا کی انہوں نے خلاف ورزی کی لیکن اس خلاف ورزی کا رزلٹ یہ ہے کہ لوگ صحت کی طرف آ گئے. جب لوگوں میں اویئرنس بڑھی اس پہ قابو پا لیا گیا تو وہی ادارہ WHO جو انٹرنیشنل ادارہ ہے تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا یہ بیکٹیریا ہے وائرس نہیں. آپ کو پتہ ہے وائرس کے پھیلنے کی شرح اور ہے اور بیکٹیریا کے طریقہ کار اور ہے. بالکل بالکل. ہماری معیشت کو جتنا نقصان عائشہ ہو سکتا تھا وہ ہو گیا. اب ہمیں چاہیے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بے احتیاطی کریں آپ روڈز پہ نکلیں بالکل نہیں. آخر یہ ایک بیماری تو ہے. بالکل. بہت سارے لوگ اس سے انفیکٹڈ تو ہیں. بالکل. اس انفیکشن کو لے کے کیئر کے ساتھ چلی لیکن خدا را ہماری معیشت کو بحالی کی طرف لایا جائے. اب ہم اور متحمل نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا اس سے بات بھی کرتے ہیں اور جی بہاول پور کو جو ہے سیکریٹریٹ بنا دیا گیا ہے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں اور جنوبی پنجاب کا جو صوبے کا خواب ہے وہ کہیں خواب ہی رہ گیا تو کیا لگتا ہے آگے بنے گا یا یہی اتنا ہی کافی ہے ہم لوگوں کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں عائشہ میں تو یہ سیکریٹریٹ کو اتنا لائک نہیں کر رہی. ہماری ڈیمانڈ صوبہ ہے. ٹھیک. ہماری ڈیمانڈ صوبہ ہے. ہماری طرف سے وہ PTI بنا دے ہماری طرف سے وہ نون لیگ بنا دے ہماری طرف سے اللہ پاک یہ کریڈٹ ہمیں دے دے پیپلز پارٹی کو. ہم اس خطے کو اس کا نام دینا ہی چاہیں گے. بالکل. جنوبی پنجاب کو صوبہ بننا ہی چاہیے. رہی سیکریٹریٹ کی بات تو یہ کوئی اتنا قابل ذکر کام نہیں ہے. یہ صرف ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے عوام کو مولڈ کیا جا رہا ہے. اس میں بھی وہ میرے خیال میں IG یا ایڈیشنل IG کا بتا رہے تھے کہ ایک وہاں بیٹھے گا ایک وہاں بیٹھے گا یہ 3 دن والا یہ ایک نیا ڈرامہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے عائشہ. یہ بنائیں یہ جو بھی بنائیں ایون کہ اگر یہ ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں نا اور اس میں وہ بنا دیتے ہیں اس کو اپنے بہاول پور کو ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. بالکل. اعتراض کی کیا بات ہے. بہاول پور ایک ریاست رہ چکی ہے. ہمارے لیے اس کا اور اس کا اتنا ڈسٹینس نہیں ہے. ہم ملتان میں ہیں تو اسی بات کو فورس کرتے جائیں کہ نہیں جہاں ہر جگہ ملتان کو نہیں. ان لوگوں کا بھی حق ہے. اگر وہ بہاول پور میں بنا دیتے ہیں سیکریٹریٹ ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن مین کاز یہ ہے کہ اس کو صوبہ بننا چاہیے. یہ یہاں کے لوگوں کا بنیادی حق ہے. یہ ان کا استحقاق ہے کہ ان کو یہ حصہ دیا جانا چاہیے. اور یہ تو صرف ہمیں ایک بہلایا جا رہا ہے ایسے سیکریٹریٹ بنا کے. میں ذاتی طور پہ میں اس کو نہیں وہ کرتا. آدھا تتر اور بٹیر والا حساب ہو گیا. بالکل. اچھا وقاص ہمارے ساتھ ہے. وقاص سے بات کرتے ہیں. وقاص بتائیں گے کہ ہمیں جو ہے نیچرل ڈائٹ کیا لینی ہے اور روٹین کو میں کیا کچھ لینا چاہیے اور کیونکہ آج کل کچھ بھی نیچرل نہیں رہا. خالص بھی کہیں تو کچھ خالص بھی نہیں رہا. ہر چیز میں ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے. تو ہوا بھی مجھے لگتا ہے کہ خالص نہیں مل رہی ہم لوگوں کو. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نیچرل ڈائٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز 100% ہمیں پیور نہیں مل رہی لیکن میکسیمم کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہم پیور اور نیچرل چیز کھا سکیں. نیچرل ڈائٹ کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلا جو رول ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اگر کوشش کی جائے گھر میں ہی چیزیں تیار کی جائیں. کیونکہ بازار سے آپ اگر کوک آئٹم پرچیز کرتے ہیں تو اس میں میکسیمم جو چانسز ہوتے ہیں وہ امپیورٹی کے ہوتے ہیں.
لیکن اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ یہ جو چیز ہے یہ کم از کم میں خود اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں، تو مطلب یہ چیز پیور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو آج کل گرمی کی وجہ سے سمر سیزن چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے میں جو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبزیوں کا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فروٹس کا استعمال کیا جائے۔ اور ابھی میں آ رہا تھا تو باہر کافی گرمی ہے تو کافی زیادہ سویٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی، تو میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج شو میں یہ لازمی لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیونکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سویٹنگ میں ہمارا صرف واٹر باڈی سے ریموو ہو رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ بہت سارے وائٹامنز اور منرلز، اسپیشلی منرلز جو ہے نا وہ ریموو ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ جب یہ سیزن اینڈ ہوتا ہے تو ان کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، رنکلز بن جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید جاگنے کی وجہ سے ہے یا ہم نے کیئر نہیں کی، لیکن جبکہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی سے، ہماری اسکن سے بہت سارے اسینشیل نیوٹرینٹس ریموو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں وہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی ڈائٹ اختیار کریں جس سے وہ نیوٹرینٹس پورے ہو سکیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اسکن ہماری پوری باڈی کے لیے سب سے مطلب دیکھنے میں تو ہمیں پہلے اسکن ہی نظر آئے گی نا اگلے پرسن کی، اس سے پتہ لگے گا یہ صحت مند ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ سب سے پہلے ہمیں بتانا چاہیے وٹامن اے، وٹامن ای، وٹامن سی، زنک اور سیلینیم، یہ 5 ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو ہماری باڈی کو، ہماری باڈی کی اسکن کو ہیلدی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فری ریڈیکل سے فائٹ کرتے ہیں اور یہی امیون سسٹم میں بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو اوبیسلی فری ریڈیکلس کو چانس نہیں ملے گا کہ وہ ڈیمیج کرے۔ اچھا، ان کو پھر لینا کیسے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ریسورسز کیا ہیں ان چیزوں کے۔ تو ان چیزوں کے ریسورسز یہ ہیں کہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ ٹیسٹ کے لیے شوگر ایڈ کر دیتے ہیں جوس بناتے وقت، اس کو بہت زیادہ بلائنڈ گرائنڈنگ کرتے ہیں جس وجہ سے نیوٹریشنل لاس ہو جاتا ہے اور ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی۔ اس لیے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پیور اور نیچرل چیز ملے تو اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے گرائنڈ کریں، فروٹ اور ویجیٹیبلس کا جوس بنائیں، ٹھیک ہے، بن سکتا ہے بالکل، ہاں جی، یہ ایک مطلب کمبینیشن آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کمبینیشن بنا کے جیسے ایپل اور کیرٹ کا ہے، اگر وائٹامن اے آپ لینا چاہ رہے ہیں آپ ایپل اور کیرٹ کو کر کے بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وٹامن سی ہو تو اس میں آپ اورنج کا ایڈ کر سکتے ہیں، موسمی کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کمبینیشن اگر ہم یہ اس طرح چیزیں پئیں گے، اور پھر ان دنوں میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو شارٹ کر کے بتاؤں تو ان دنوں میں لیکوڈ ڈائٹ زیادہ یوز کرنی چاہیے، گرمیوں میں بالکل لیکوڈ ڈائٹ، واٹر انٹیک بہت زیادہ ہو، بالکل بالکل، تاکہ اسکن کو، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے نا، ڈی ہائیڈریشن ہوگی، کٹس نظر آئیں گے آپ کو، کوئی باہر نکل رہا ہے، کام کر رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، تو پھر جو ہے ضروری ہے کہ پانی کا انٹیک بڑھایا جائے، ساتھ ساتھ مشروبات کا انٹیک بڑھایا جائے، لیکن مشروبات میں جو روڈ پہ بک رہے ہوتے ہیں مشروبات، مہربانی اس سے پرہیز کریں تو بہت اچھا، کیونکہ ان کے دیکھیں نا، ان کے وہ جو اس میں برتن استعمال ہو رہے ہیں، بالٹیاں یوز کر رہے ہیں، وہ بھی صاف نہیں ہوتی، آپ دیکھیں نا ان کے نیچے لیئر بن جاتی ہے جرمز کی، بیکٹیریا کی، وہی پھر ہم پی لیتے ہیں اور وہ بڑا مسئلہ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے گیسٹرو اور ڈائریا کا پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو یہی ہے کہ لیکوڈ ڈائٹ یوز کریں، کوشش کریں صبح کے ٹائم ناشتے میں لسی کا استعمال لازمی ہے۔ ٹھیک، اچھا، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پوچھیں گے، فریش ڈائٹ کتنی ضروری ہے، اس موسم میں پڑا ہوا جو کھانا ہم رکھ دیتے ہیں فریج میں تو بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کتنے نقصان دہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ راجیہ سے بات کرتے ہیں، گرمی تو بہت چل رہی ہے ملتان میں راجیہ، تو ویسے سیاسی بھی کچھ گرمیاں ہیں، گرما گرمی ہے یا نہیں ہے آج کل، کیا ہے، سکون ہے، ٹھنڈ پروگرام ہے؟ سیاسی گرما گرمی اتنی ہے کہ صبح صبح ٹھنڈے ٹائم میں اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، یہ ہم کسی وقت نائٹ ٹاک شو میں کر لیں گے، اسی لیے نائٹ شو میں ہی کیے جاتے ہیں سارے جو سیاسی تبصرے ہوتے ہیں، سارے جو، کیونکہ وہ ساری گرمی اکٹھی ہو کے نا وہ شام کو بندہ نکال لے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تھوڑی سی گرم گفتگو ہوتی ہے، صبح کا ٹائم بڑا ٹھنڈا اور پولائٹ ہوتا ہے، تو یہ جو کھانے پینے والا ٹاک چل رہی ہے میں اسی کو آگے بڑھاؤں گی کہ عائشہ، ہم لوگ جو اس وقت جو بھی چیز کھا رہے ہیں ہم زہر آلود کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم یہ چکن لے رہے ہیں تو یہ جسٹ چکن نہیں، اسٹیرائڈ ہے، 35 ڈیز میں ایک اتنے سے چوزے کو وہ 2.5 کلو کی مرغی بنا کے ہمیں دے دیتے ہیں، تو وہ میٹ تو نہیں ہے نا، وہ تو اسٹیرائڈ ہے۔ اسی طرح سے میں وہ ایک جگہ پڑھ رہی تھی، ہم بچوں کو جب بھی جوسز لے کے دیتے ہیں، میں اپنی بھی بات کرتی ہوں، اب تک میں نے میرے گھر میں کوئی گیسٹ بھی ہے تو نیسلے جوس لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں کمپنی کا لے، یا جب میں نے اسٹڈی کیا میں انتہائی تکلیف میں آ گئی کہ نیسلے جوس اور اس کے بعد جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، کسی بھی جوس کا نام نہیں لے سکتے، برانڈ کا نام، دوسری بات یہ ہے، اتنا سے میں بتا دوں ناظرین کو کہ ٹیٹرا پیک جوسز سے اچھا ہے کہ اگر آپ بچوں کو نیچرل جوس دیں وہ زیادہ بہتر ہے،
ٹھیک ہمارے مائیں تو ہے، یہ معذرت کہتے کے ہیں ساتھ مجھے آپ کے پروگرام کی اس کا نہیں کیونکہ وہ میڈم اب میں کسی کا بھی نام نہیں لیتی، جوسز جو ہوتے ہیں نا پروسیسڈ جو ہوتے ہیں آرٹیفیشل سویٹنر ایڈ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ پیسٹی سائڈ وہ چیز، وہ زہر ہے جو آپ کو پتہ ہے ہم فصلوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں باقاعدہ انہوں نے مقدار شو کی ہوئی اور ایک جوس میں اس کی جو مقدار ہے نا 24.something بھی آئی۔ اچھا راجہ اتنا نوٹ کرتی ہیں، ہم لوگ تو یہاں کے لوگ تو ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھتے۔ اچھا یہ چیز نا میرا چھوٹا زینو جو ہے نا وہ بہت کانشیس ہے، اچھا وہ ایکسپائری ڈیٹ جو ہے مسٹ ہے، وہ دیکھے گا، اور جو بھی جس کو کھانے کے ایون کہ جوس دیا جائے، اس کو بسکٹ دیا جائے، کچھ بھی دیا جائے، پہلے ماما ایکسپائری ڈیٹ دیکھیں اس کی ہے یا نہیں۔ اچھا اب اتنا چننا منی سی وہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آتی، نظر ہی نہیں آتی، بندے کو بات ہے تو یار کچھ نہیں ماما پہلے دیکھیں آپ پھر میں کھاؤں گا، تو یہ تو حال ہوتا ہے۔ یہ بڑی اس کی اچھی بات ہے، اور جب ہم کسی بھی چیز کی باریکی میں اس چینل کے تھرو سے نا اپنی گورنمنٹ کو اور اپنی فوڈ اتھارٹی کو ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں کسی بھی غیر ملکی کمپنی کا یہاں پہ آنے پہ اعتراض نہیں، لیکن وہ جو بھی خصوصاً کھانے پینے کی چیزیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں، یہ ہماری گورنمنٹ کی اور فوڈ اتھارٹی کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ایڈ نہ ہو جو ہمارے دین کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں ای کے ساتھ وہ آگے ایک ڈیجٹس لکھ دیتے ہیں کہ اس میں یہ فلیور ایڈ ہے، جب ہم اس کو نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں تو اس میں سور کی چربی، گائے کے گوشت کا رس، ایون کے چاکلیٹس میں، ٹھیک ہے، میں بڑی کمپنیز کا ذکر کر رہی ہوں، میں نام نہیں لے رہی کسی کا بھی، پیزا کا اور فاسٹ فوڈ کا، جب ہم اس میں ٹیسٹ میکرز کو پڑھتے ہیں تو یار اس میں حلال ہی کوئی نہیں۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی ہوں، میں نے وہ بچوں کو، ایک زمانہ تھا میں نے صرف وہیں پہ لے کے جانا، بچوں نے بھی بڑے خوش ہونے، فوٹو شوٹو بنانے، یہ ہمارا ٹرینڈ ہے۔ اچھا اب کچھ یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہو گیا؟ الحمدللہ جب سے کرونا آیا ہے خیر کرونا ہے نا، سیلفی جو ہے سیکشن کم ہو، کرونا نے بچت تو کافی ساری کروا دی ہے، لیکن تھوڑا سا فوڈ اتھارٹی کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم تک جو بھی چیزیں ایک حلال ہو، بس یہ بالکل بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جہاں بھی جاتے تھے تو ہم لوگ سیلفی بن رہی ہے یار، یہاں یہ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، ہوٹلز تو ہو گئے بند ہو گئے، لازم بات ہے، کچھ ویسے تو ہم ٹھنڈ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بیچاروں کا تو جو ہے روزگار جو ہے ٹھنڈا ہو گیا، ان بیچارے لوگوں کا جو انڈسٹری ہے ہوٹل انڈسٹری کی، تو لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف بہتری بھی ہوگی، پتہ کیا دیکھیں انہوں نے پارسل سسٹم جاری اتاری ہے، یہ ہے جنہوں نے نہیں پکانا نا انہوں نے نہیں پکانا، اور یہ ایک اور کمپنی ہے جو بائک پہ آپ کو فوڈ پرووائڈ کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کا کام خواتین کو اور بھی آسان ہے۔ اب ایک تو بیچاریاں تیار ہونے کے جھنجٹ سے بچ گئی ہیں، دوسرا فون کال پہ چیزیں وہی وہاں نہیں ملتی، وہ باہر نکلتے تھے تو تیار تو ہوتے تھے، اب تو یہ کہیں گی میری بہنیں یہ تو اس بہانے سے یار تیار تو ہو جاتی تھی، اچھی ڈریسنگ کر لیتے تھے، یار باہر جانا ہے بیگم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میرے بھائی لوگ کہتے ہیں تو بیگم جلدی جاتی، شکر ہے آج تو ہفتے بعد مہینے بعد یاد تو آیا میاں کو باہر لے کے جانا ہے۔ اچھا تو اب جو ہے اس دن مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ بیگم باہر جانا ہے، باہر کھانا کھا، بیگم تیار ہو کے آ گئی تو کہاں جانا ہے، بیگم اپنے ہی تو لان میں بیٹھ کے کھانا کھانا، یہی تو کہہ رہا تھا میں تو باہر والے میں ایک اس میں اور چیز بھی جو مجھے اچھی لگی ہے اس سسٹم سے یہ ہو گیا کہ جو کھانا ضائع ہوتا تھا نا ہوٹلز میں اور ریسٹورینٹ میں وہ بچ گیا، اب گھر میں آتا اوبیسلی بچتا تو فریج میں رکھ دیا جاتا تاکہ بعد میں کرے، پہلے یہ ہوتا تھا موسٹلی ہم لوگوں کا جو تھا ایم فل میں میری خود ایک ریسرچ تھی کہ کتنا لوگ کھانا کھانے کے بعد بچاتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک اس پہ ایپ بھی کام کر رہی ہے ریزک.com سے، وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ بچا ہوا کھانا صاف کر کے ان کو لوگوں کو پرووائڈ کر، تو یہ بھی ایک بچت ہو گئی ہے کہ اب کھانا ضائع نہیں ہوتا، کافی حد تک وہ بچ جاتا ہے اور گھر میں اسٹور ہو جاتا ہے، تو یہ مطلب میری لحاظ سے بہت اچھی چیز رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم بات کریں گے فریش کھانے کی، تو بچ گیا رکھ دیا، پھر اس کو کتنا ٹائم کھانا ہے، فریج میں جب رکھتے ہیں تو بیکٹیریا پروش پا رہے ہوتے ہیں، فریج میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، تو فریش کھانا گرمیوں میں کتنا ضروری ہے، کچھ یہ بتاؤ۔ اس میں فریش میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس 5 ٹائپس کے جو نا فوڈ ہے وہ ہے سیریل اور گرینز ہیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں، ڈیری آئٹمز ہیں، میٹ ہیں اور فیٹ آئٹمز ہیں۔ اچھا اس میں ان کی فوڈ آئٹم کے حساب سے ان کی شیلف لائف ہے، مطلب کون سی دیر کتنی دیر تک رہتی ہے، جو سب سے جلدی خراب ہو جاتی ہے وہ ہمارے پاس ڈیری آئٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس ہیں، کیونکہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس تو ایسا کریں کہ یہ ریڈی ٹو کوک اور فوراً آپ ان کو کھا لیں، کیونکہ ان کو آپ رکھیں گے اوبیسلی جیسی جو ہیومیڈیٹی لیول ہے وہ
بیکٹیریا اور مائکرو آرگنیزم کے سوٹیبل ہوگا وہ فوراً اپنی گرو کریں گے، اور سب سے پہلے یہ گرو کرتے ہی فوڈ پہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوشش یہ کی جائے کہ اگر آپ کوئی کھانا پکائیں تو اس کی اتنی کوانٹٹی میں پکائیں کہ وہ ایک ٹائم میں ختم ہو جائے. اگر زیادہ آپ کرنا چاہ رہے تو 2 ٹائم کے لیے. ہمارے یہاں پر پورا دن جو کھانا سٹور کیا جاتا ہے اور جو 3 دن رکھا جاتا ہے وہ غذائی طور پہ بہتر نہیں ہوتا ہماری باڈی کے لیے. اس کے نیوٹرینٹ تقریباً لاس ہو چکے ہوتے ہیں. صرف اگر اس میں کچھ بچا ہے تو وہ کیا ہے، وہ نشائستہ دار آئٹمز جو ہیں جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں وہی بچتے ہیں یا فیٹ پڑی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی رینسڈ ہو چکی ہوتی ہے. ہم نوٹ نہیں کرتے. ٹھیک، اگر ہم اس کے لیب ٹیسٹنگ لیول پہ جائیں اپنے کھانے کے تو میرا خیال ہے کافی تک کھانا خراب ہو جاتا ہے. مزید بات کرتے ہیں. اور ناظرین، ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں نیوز روم کی طرف اور ایک اہم خبر کے لیے چلتے ہیں نیوز روم میں. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 24 چینل نیوز چینل جو ہے اس کو پیمرا کی طرف سے اس پر پابندی عائد کر دی گئی، لائسنس کو معطل کر دیا گیا اور ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں کارکنوں کو، ہزاروں صحافیوں کو بے روزگار کر دیا گیا، نشریات بند کر دی گئی اور بالکل آزادی صحافت پر پابندی لگا دی گئی. تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس ٹائم ہمارے ایڈیٹر روہن نیوز ہیں جمشید رضوانی صاحب، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو، آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ ہیں صدر ملتان یونین آف جرنلسٹ ہیں شکیل بلوچ صاحب، ان کو بھی ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو، آپ تشریف لائے. جی جمشید صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ ساری صورتحال یقیناً آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور لک آفٹر بھی کر رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے اس طرح کا نیوز چینل کو بند کر دینا، پیمرا کی پابندی عائد کر دینا، لائسنس معطل کر دینا اور آزادی صحافت پر پابندی لگانا کس حد تک بہتر ہے یا نہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آزادی صحافت پر پابندیوں کا سلسلہ نیا نہیں، بالکل، لیکن اس وقت تک آخری جو ہے وکٹم ہے، آخری جو شکار ہوئے ہیں وہ 24 نیوز ہوا اور پیمرا کی طرف سے اس کا لائسنس معطل کر دیا گیا اور نشریات بند کرنا پڑی. اور تو یہ ظاہر ہے کہ پیمرا ہر وقت ایسے موقع پہ ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا رول ریگولیٹر کا ہے تو یہ کیا ریگولیشن اس طریقے سے ہوگی، اس طریقے سے ہو رہی ہے، یا آپ ریگولیٹ کرنے کی بجائے آپ ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں؟ صرف حکومت جب چاہتی ہے جس چینل کو دباؤ ڈالنا چاہتی ہے تو وہ جو چابی استعمال ہوتی ہے وہ پیمرا. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے، لیکن پچھلے 2 سال میں بہت زیادہ ہوا. بہت سے ادارے بند ہوئے، بہت سے ادارے کو اپنا جو سائز ہے کم کرنا پڑا اور 50% تک اس وقت اگر ہم دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں جو میڈیا ورکرز ہیں اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کے جو ورکرز ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں، پرنٹ میڈیا کے ورکرز بے روزگار ہوئے ہیں. تو یہ حکومت کی پالیسی ہے. حکومت تو روزگار دینے کے دعوے کے ساتھ آئی تھی، حکومت تو آزادی اظہار اور میڈیا پر کی وجہ سے آئی تھی اور میڈیا کو اپنا سارا کریڈٹ دیتی تھی. آج وہ سب ڈس کریڈٹ کیسے ہو گیا؟ ایسا 2 سالوں میں کیا ہوا؟ آپ جب حکومت میں آئے اور اپنی اقتدار ملا اس پارٹی کو تو اس پارٹی نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا؟ بالکل بالکل یہ ایک المیہ ہے اور خاص طور میڈیا ورکرز کے لیے جتنی پریشان کن صورتحال ان 2 سالوں میں ہوئی ہے وہ پچھلے شاید 73 برس میں نہیں ہوئی. اور یہ سلسلہ تب سے سٹارٹ ہے جب سے حکومت اقتدار میں آئی ہے اور آپ کے سامنے میڈیا کرائسس ہیں. ہم اپنے نیوز چینل کی بات تو کرتے ہی کرتے ہیں، اوور آل یہی سچویشن چلی آ رہی ہے. کتنے چینل بند ہو گئے اور کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. میں خود کہیں اور پروگرام کر رہی تھی اور اپنی مثال میری ہے. تو یہ سچویشن ہوئی، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی آ چکے ہیں، میں چاہوں گی کہ میں ان کا تعارف کروا دوں. رانا پرویز حمید صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو کہ نائب صدر ہیں PFUJ کے. ان کو بھی ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو، آپ تشریف لائے. اور شکیل بلوچ صاحب کو بھی شامل کریں گے پروگرام میں. تو آپ کیا کہتے ہیں
کہ جیسے یہ حکومت آئی اور پچھلے 2 سالوں سے یہی سچویشن چلی نظر آ رہی ہے آپ کو، میڈیا کی جو فیلڈ ہے یا میڈیا جو چوتھا ستون ہے ہمارے بات کرتے ہیں ریاست کا، تو اس حکومت میں مسلسل زیر عتاب ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ حکومت اس سلوگن، تبدیلی کے سلوگن کے ساتھ آئی تھی اور بہت زیادہ توقعات لوگوں کی اپنے ساتھ وابستہ کر لی تھی، جس پر یہ پورا اترنے میں برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ اب میڈیا نے تو وہی دکھانا ہے جو صورتحال چل رہی ہے، اسی صورتحال کو لے کر میڈیا نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ چیز ان کے لیے تکلیف دہ ہے کہ ہماری جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کر کے پیش کیا جائے، نہ کہ جو حقائق پر مبنی صورتحال ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ بالکل۔ یہی ہر حکومت کی میڈیا سے شکایت ہوتی ہے۔ میڈیا کے ساتھ حکومت کا یہ رویہ، یہ پہلی حکومت نہیں ہے جو اس قسم کے رویے کی حامل ہے۔ شروع دن سے ہی میڈیا کے ساتھ اسی قسم کے رویے اختیار کیے گئے ہیں۔ وہ بھلے ڈکٹیٹرز تھے، بڑے جمہوریت کے دعوے دار لوگ تھے، ان سب لوگوں نے میڈیا کو دبانے کی کوشش کی تاکہ لوگوں تک حالات اور واقعات کی صحیح شکل سامنے، صورتحال سامنے نہ آ سکے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ میڈیا اور حکومت آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ میڈیا ہی تھا جو اس حکومت کو سیاسی طور پر، جب یہ ایک پارٹی کی شکل میں تھے، اتنا زیادہ اسی میڈیا نے اسے پروموٹ کیا۔ یہ جو دعوے اور وعدے کر رہے تھے، یہ میڈیا اسے پروجیکٹ کر رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ بھائی ان کے دعوے یہ ہیں، ان کے وعدے یہ ہیں۔ اور پھر جب یہ لوگ اقتدار میں آ گئے تو اب وہی میڈیا جب انہیں بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے دعوے اور آپ کے وعدے تو یہ تھے، تو یہ میڈیا ان کے لیے مسئلے کا باعث بن جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں آئینہ دکھانا جو ہے مہنگا پڑ گیا، یعنی حکومت کو جب آئینہ دکھایا گیا، سچ بتایا گیا، حقیقت بتائی گئی، آپ نے یہ وعدے کیے تھے اور اب جو ہے آپ وعدے پورے نہیں کر رہے عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جو میڈیا ہوتا ہے وہ عوام کی آواز ہوتا ہے، تو کیا یہ مہنگا پڑ گیا؟ یہی جانیں گے ہم رانا پرویز صاحب سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ میرے دوستوں نے بھی کہا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ اظہار رائے کو سب کانٹیننٹ میں زیادہ پسند نہیں کرتی اور ایسی قدغنیں اور ایسے اقدامات کرتی رہتی ہیں کہ ان کی منشا کے خلاف میڈیا کوئی رول ادا نہ کر سکے۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت ہے، جمہوریت کا جو کنسیپٹ ہے، اس میں میڈیا کو چوتھا ستون ہی اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ ایک ناقدانہ رول اس کا طے شدہ ہے۔ بالکل۔ اگر خوشامدی میڈیا ہے اور وہ صرف سب اچھا ہے اور ایسی باتیں، ایسے ٹاک شوز، ایسے پروگرامز کرتا رہتا ہے کہ جس سے حکومت اور حکمران خوش رہیں، تو وہ تو وارے آتا ہے، بڑے بڑے اشتہارات بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ایسی سچویشن ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے سانحات کا باعث بنتی ہے۔ میڈیا کو جمہوریت تب بھی قائم ہو سکتی ہے، تب بھی مستحکم ہو سکتی ہے جب میڈیا کو ایک ذمہ دارانہ رول ہو اس کا اور اس کو آزادی حاصل ہو۔ بالکل۔ اس کو تنقید کی آزادی حاصل ہو۔ تو تنقید برداشت، بدقسمتی سے پاکستان میں اس کے پی ایف یو جے نے ایک طویل جدوجہد کی ہے، مختلف فیزز ہیں، وقت کم ہے، ان سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر ہم پیمرا کو لیں جس نے 24 چینل جیسے ایک عوام کے پسندیدہ چینل کا لائسنس معطل کر دیا ہے، تو پچھلے 5 سالوں سے ہمیں پیمرا کا رول ایسا نظر آ رہا ہے کہ شوکاز نوٹس، ٹاک شوز پہ پابندیاں، یہ پچھلے 5 سالوں میں اور موجودہ دور میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ بالکل۔ یہ بدقسمتی سے ایسا جمہوری دور حکومت ہے کہ جس میں صحافت، صحافتی ادارے اور صحافیوں کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا گیا، بلکہ ایک ایسی تاریخ رقم کی گئی ہے جو ماضی میں نہیں ملتی۔ جتنی بے روزگاری، صحافیوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں پی ایف یو جے کے نمائندے کی حیثیت سے کہ یہ جو ورکروں کو تنخواہیں نہیں ملتی کئی ماہ، اس میں بھی حکومت کا رول ہے۔
ماضی میں ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، اکا دکا مثالیں ہوں تو اور بات ہے، لیکن ایسا کہ بڑی تعداد میں پورے ملک میں یا بے روزگاری کا شکار ہیں اور یا وہ مسائل کا شکار ہیں کہ انہیں تنخواہیں تک ادا نہیں ہو رہی، اور پھر ایسی بندشیں، ایسی سختیاں اور ایسی سزائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کل جس طرح مظاہرین پہ پیمرا آفس کے باہر فائرنگ ہوئی، وہ کوئی سانحہ رونما ہو سکتا تھا، اس سے ایک اور ایسا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا. وہ تو ٹھیک ہے، فائر گارڈ کا فائر مس ہوا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات بہتری کی بجائے یہ خوفناک بحران کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور اگر حکمرانوں نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ ملک جو ہے وہ نہ صرف میڈیا کی وجہ سے پورا ملک شدید ترین بحران کی لپیٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جمشید صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بحران کی بات کی جا رہی ہے، میڈیا کے بحران کی بات کی جا رہی ہے. کیا سچ کو دبایا جا سکتا ہے؟ کیا میڈیا کی آزادی پر قدغن لگایا جا سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ ماشاءاللہ 25 سال پاکستان کا جو آئین ہے وہ یہ ہر شخص کو بولنے کی اور لکھنے کی ضمانت دیتا ہے. بالکل. تو آئینی طور پہ اور قانونی طور پر تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے اگر کوئی بہت ہی اس کے علاوہ بھی اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرے کہ صرف وہی ٹھیک ہیں، وہی سچ ہے. تو ہم پچھلے 73 برس میں بہت سے لوگ ایسے آئے اقتدار میں جو ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ بس اب وہ سوچ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، میڈیا وہی دکھائے اور صرف وہی دیکھنا سننا چاہتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا، سچ موجود رہتا ہے. کچھ حکمران، کچھ حکومتیں اس سچ کو دبانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں اور ان میں سے اکثر وہ کامیاب ہوتی ہیں، لیکن یہ کامیابی شاید انہیں وقتی طور پر ہوتی ہے، لیکن ایک طویل مدت کے بعد وہی نقصان، اس سے زیادہ بڑے نقصان کے ساتھ وہ سامنے آتے ہیں. حکومت، ہم تو ہیلپ فل ہوتے ہیں. اگر میڈیا کے پہ تنقید ہو رہی ہے تو یہ، اور کوئی ایسی چیز میڈیا دکھا رہا ہے جو بہتر ہونی چاہیے، تو ہم تو ریفلیکشن دے رہے ہوتے ہیں جو پبلک سوچ رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میڈیا کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنے کی ایک موقع دے رہے ہوتے ہیں حکومت کو پاس کہ ان چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے. اب ان میں سے کون اسے زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے، کون نہیں کرتا، یہ ظاہر ہے حکومت پر ہوتا ہے. ایک بات ہے، پیمرا کا رول کیا ہے میڈیا کے حوالے سے؟ قدغن لگانا ہے، چینل بند کرنے ہیں، یہاں اس پروگرام کو بند کرنا ہے، بیسک رول تھا کیا اور کیا رول ادا کیا جا رہا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں یہ سوال سب سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا رول ہونا چاہیے تھا اور کیا رول ادا کیا جا رہا ہے پیمرا کی طرف سے؟ دیکھیں، آئیڈیلی مقصد تھا اس ادارے کا کہ اسے حکومت کی منسٹری آف انفارمیشن سے نکالا جائے اور ایک ایسا ادارہ ہو جو میڈیا ورکرز، میڈیا آرگنائزیشن اور حکومت کے درمیان میں برج ہو، اور اس کے جو گورننگ باڈی ہے، یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، اس میں عوام کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں، حکومتی نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں، حکومت سے مراد پیمرا کے، اور یہ ایک نیوٹرل سا ہوتا ہے. لیکن نامینیشن بہرحال حکومت سے آتی ہے، اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں اتنی نامینیشنز ہوتی ہیں جس میں ڈومینیٹ بہرحال کر رہا ہوتا ہے حکومت. تو یہ ایک مقصد یہ کیا تھا کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے. آپ حکومت کرے گی تو ظاہر ہے ہمیں اعتراض تھا اور ہے پڑا، لیکن پیمرا سے جو میڈیا آرگنائزیشن توقع کرتی تھی، میڈیا ورکرز خاص طور پہ ورکر جو توقع کرتا تھا اور کہ کس انداز میں میڈیا کو اور ریگولیٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ ریگولیٹر نہیں ہے، یہ ایک ٹول ایسا بن گیا ہے اس وقت. پچھلی اگر ہم 3-4 حکومتوں میں بھی دیکھیں تو جس کے تحت اس کے ذریعے میڈیا آرگنائزیشن اور خاص پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، مختلف جواز بنا کر. کبھی پیمرا میں میڈیا آرگنائزیشنز کو اتنی سپیس نہیں دی گئی جتنی فیور حکومت کو یا حکمرانوں کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی جو ہے میڈیا آرگنائزیشن کو فیور نہیں دی گئی، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اچھا، پیمرا فیور نہیں، میں نے سپیس کی بات کی ہے جو قانونی طور پر ان کی آواز اس کے اندر مؤثر ہونی چاہیے، وہ کم. ٹھیک ہے، پیمرا ایک ادارہ ہے، اور کیا حکومت کے ساتھ مل کر کسی دوسرے ادارے کے خلاف فریق بن سکتا ہے؟ شکیل صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیے جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے قانون اور آئین کے مطابق ان کو جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہ اس کے مطابق کام کریں، نہ کہ کچھ حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق وہ اپنے اقدامات کو اٹھائیں۔ ہم پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کے حوالے سے ہمیشہ یہ انگلی اٹھتی آئی ہے کہ یہ میرٹ اور اپنی جورسڈکشن سے ہٹ کر اقدامات کرتے ہیں۔ اس قسم کے الزامات اگر سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائی کرنی ہو تو نیب کو استعمال کیا جاتا ہے، تو نیب کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہوتی ہے ایز این انسٹیٹیوشن، اور اگر میڈیا کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ پیمرا کو استعمال میں لاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، پاکستان میں ہمیشہ یہ عمران خان صاحب بھی یہی بات کیا کرتے تھے کہ اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائی جب آپ کے پاس اقتدار آیا ہے اور ٹائم آیا ہے کہ آپ اداروں کو مضبوط کریں تو پھر آپ اپنی خواہشات کے مطابق اداروں کو چلانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو لڑائی ہے میڈیا کی یا ان اداروں کی یا حکومت کے درمیان کی یہ لڑائی ہے، یہ لڑائی رکنے والی نہیں ہے، نہ یہ کبھی رکے گی۔ یہ ہم منیر نیازی نے کہا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ہماری اور لڑائی ہوگی، ہم نے پھر لڑنا ہے۔ اسی لیے گزارش یہ ہے کہ میڈیا کی لڑائی کیوں ہوگی؟ وہ اس لیے ہوگی کہ میڈیا نے جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ اس نے دکھانا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو جن لوگوں نے بلند بڑے بڑے دعوے کر کے اقتدار میں آئے ہیں، ان لوگوں کو ان کا چہرہ جب دکھایا جاتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں تو ان کو یہ برا فیل ہوتا ہے۔ میڈیا نے پھر بھی یہی دکھانا ہے۔ آج آپ کا لائسنس بحال ہو جائے، کل آپ کی پھر لڑائی ہوگی، کیونکہ میڈیا کا کام یہی ہے کہ اس نے حقائق کو سچ کو دکھانا ہے۔ اس میں میری ایک اور گزارش یہی ہے کہ آپ کے سی او صاحب نے 24 کے ایک ان کا سوشل میڈیا پہ چلتا رہا ہے کہ جی ہم نے ریزائن لے لیے۔ بھائی یہ آپ کی اکیلیت کی لڑائی نہیں ہے، یہ آپ ایک فرد کی ایک ادارے کی لڑائی نہیں ہے، آپ اس جنگ کے اکیلے فریق نہیں ہیں، اس میں صحافی فریق ہے، اس میں پاکستان کے شہری آرٹیکل 19A پاکستان کے شہریوں کو جہاں ایکسپریشن کی آزادی کی بات کرتا ہے وہاں ان کو انفارمیشن کے حصول کی بھی بات کر رہا ہے۔ یہ ایک عام شہری کے انفارمیشن حاصل کرنے کے حق کی بھی بات ہے، تو اس میں آپ خدا رہا آپ اکیلے اس میں فریق نہیں ہے۔ کل فریق نہیں ہے، کل میرا خیال ہے شکل ہوا بھی نا پورے پاکستان میں اتحاد، پاکستان PFUJ نے کیا، MUJ نے کیا، تو یہ نظر بھی آیا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ واقعی کسی ایک ادارے کی اور اس کے کسی صحافی کی لڑائی نہیں ہے، یہ اوور آل پورے پاکستان کے صحافیوں کی لڑائی ہے۔ جی اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ میڈیا ایک انڈسٹری کی شکل، ممکن ہے کچھ لوگ سمجھتے ہوں یہ ایک بزنس ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میڈیا کا بزنس دیگر بزنس سے مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ میں 100% بزنس مین ہوں، پھر بھی آپ کہیں ملک کی، قوم کی، لوگوں کے حقوق کی، یہ کام ہی ایسا ہے کہ آپ کو وہ بات کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے حکومت ادارے آپ سے ناراض ہوں، یعنی حق سچ آپ کو کہنا پڑے گا، کیونکہ میڈیا ہے عوام کی آواز، اور جب آپ عوام کی آواز نہیں بنیں گے تو پھر عوام آپ پر اعتماد کیسے کرے گی؟ بات تو یہ ہے۔ جی میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے جب ہم کہتے ہیں انفارم دا پیپل، ایجوکیٹ دا پیپل، تو انفارمیشن اگر ہم نے دینی ہے تو انفارمیشن لینے کا حق بھی ہمارے پاس ویسا ہی قانونی طور پہ آئینی طور پہ موجود ہے، لیکن حکومت جب انفارمیشن دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ کنجوسی کر جاتی ہے، اور جب ہم سے چھیننے کے لیے تو وہ ایسے دونوں ہاتھوں سے ٹوٹ پڑتی ہے۔ رانا صاحب آپ خود استاد ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں اور یہ سب چیزیں، آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ان ساری چیزوں کو؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو پیمرا کے رول کے حوالے سے میں عرض کروں کہ پیمرا ایک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی۔ ظاہر ہے کہ جب اتھارٹی بنائی گئی تو اس کا ایک دائرہ کار بھی طے کیا گیا۔ بدقسمتی سے پاکستان کی 72-73 سالہ تاریخ میں ادارے مضبوط نہیں ہو سکے۔ یہاں پہ ادارے ڈیزائن کسی اور سٹائل میں ہوتے ہیں اور وہ کام کوئی اور اختیار کر لیتے ہیں۔ اب اگر اس کو ٹرو اسپرٹ کے ساتھ پیمرا ریگولیٹ کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں بہتری کے بہت سارے امکانات ہیں، لیکن ہمارے سارے ادارے
جس طرح کہ جمشید صاحب نے بھی کہا کہ حکومت نامزد کرتی ہے، تو وہ نامزد افراد جو ہوتے ہیں، جو ان اداروں کے سربراہ بنتے ہیں، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن جاتے ہیں، اور وہ اپنا جو متعین کردار ہے اس سے ہٹ کے اس طرح کے اقدامات شروع کر دیتے ہیں کہ حکمران خوش ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ ملک تب ترقی کرے گا تب یہ باوقار قوموں کی فہرست میں شامل ہوگا کہ جب ہمارے ادارے حکمرانوں کو خوش کرنے کی بجائے عوام اور ملک و قوم کے مفاد کے پیش نظر اقدامات شروع کریں گے۔ بنیادی چیز ہے کہ آئین جب اظہار رائے کا حق دیتا ہے اور اس کو تحفظ دیتا ہے تو اس میں حکمرانوں میں برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے کی جائے؟ اس کے لیے جیسا کہ جمشید صاحب نے بھی کہا، شکیل صاحب نے بھی کہا کہ پی ایف یو جے نے کل پورے ملک میں بڑا بھرپور اور شاندار قسم کا ایک احتجاج لانچ کیا اور اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف صحافیوں کی لڑائی، اس میں جب تک عوام کے نمائندے، اپوزیشن اور سول سوسائٹی جب یہ سارے مل کے ریئلائز کرتے ہیں، حقوق متعین ہو جایا کرتے ہیں، حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان حقوق کی نگہبانی کے لیے جب تک ہم نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے لوگ، ملک، تمام سوسائٹی کے فیکٹرز اور ایکٹرز اکٹھے مل کر کھڑے نہیں ہوتے، تب تک وہ متعین حقوق بھی ملا نہیں کرتے۔ بالکل میڈیا کی آزادی کے لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ صرف صحافیوں کی جدوجہد نہیں، اس سوسائٹی کے تمام جو فیکٹرز ہیں، جو سوسائٹی کے، ان سب کو متحرک ہونا چاہیے، ان سب کو ریئلائز کروانا چاہیے حکومت کو، اور اس کو پابند رکھنے کے لیے مسلسل ہوشیار رہنا چاہیے، چوکنے رہنا چاہیے۔ ٹھیک، اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور حبیب کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں آ چکی ہوں، عائشہ آ چکی ہے، اور جی تنویر بھائی کیا بن رہا ہے؟ بہت خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو حبیب کوکنگ آئل میں کچھ تلا جا رہا ہے، کیا تلا جا رہا ہے جی بتائیں گے؟ تنویر بھائی تھوڑا بزی ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ حبیب کوکنگ آئل بہترین، مجھے تعریف کرنے تھے، بتانے تو تھے نا کہ حبیب کوکنگ آئل جو ہے بہترین کوالٹی کا بلینڈ آئل ہے جو کہ مختلف طرح سے استعمال کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ حبیب کوکنگ آئل بہترین کوالٹی کا آئل ہے جسے آپ کوکنگ کے لیے، فرائنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں شامل ہیں اضافی خوبیاں جیسے کہ وٹامن اے ہے، ڈی ہے، ای ہے، اور اومیگا 3 اور 6 جس سے مل کر بڑھتا ہے فلو کیٹلسٹ۔ اور فلو کیٹلسٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ جسم میں خون کے بہاؤ کو یعنی فلو کو مینٹین رکھتا ہے، آپ کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے، حبیب کوکنگ آئل کولیسٹرول سے بھی بچاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ صحت کے حوالے سے بہت ہی بہترین ہے۔ حبیب کوکنگ آئل ڈبل ریفائنڈ آئل ہے جو کہ اس کو کوالٹی کے لحاظ سے مزید خالص بناتا ہے، اور اسے آپ ڈیلی روٹین میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم ڈیلی شو میں جو ہے بالکل آپ کو کوکنگ سکھا رہے ہیں، بلکہ آپ سکھا رہے ہیں، یار کریڈٹ تو آپ کو جانا ہے تنویر بھائی، تو میں بھی ہوں شامل، تو میں کبھی چمچ ہلا لیتی ہوں، تو بس اتنی سی میری جو ہے شمولیت ہے، یا کبھی بول لیتی ہوں۔ تو کیا بن رہا ہے آج کچھ شامل؟ آج ہم بنا رہے ہیں جی چپلی کباب۔ واہ جی واہ، زبردست، اور ڈیپ فرائی کیے جا رہے ہیں چپلی کباب، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے، تو کیا کیا چیزیں درکار ہیں ذرا بتائیں۔ جی اس کے لیے ہم چکن کا ہم نے قیمہ لیا ہے، ٹھیک ہے، ناردنا لینا ہے، اس میں ہم نے جو ہے کہ مکئی کا 50 گرام آٹا ڈالنا ہے، 50 گرام ہم نے اس کے اندر بیسن ڈالا ہے، اس کے اندر ہم نے جو ہے کہ چاپ کر کے، فائن چاپ کر کے اس کے اندر ہم نے پیاز ڈالا ہے، ٹھیک ہے، پودینہ ڈالا ہے، اس کے اندر ہم نے جو ہے کہ سبز دھنیا، سبز مرچ چاپ کر کے ہم نے ڈالی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے کہ گرم مسالہ ڈالا ہے، نمک، مرچ، زیرہ، یہ چیزیں ڈال کر اس کو جو ہے یہ قیمہ بنا ہوا دکھا دیں تھوڑا ناظرین کو نظر آ جائے،
یہ میں دکھاتی ہوں، اگر نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھ لیں، یہ فائن چاپ کیا ہوا قیمہ ہے جو بنایا ہے، اور اس میں پیاز قیمہ ہے لیکن اس میں پیاز جو ہے تھا وہ فائن چاپ کر کے ڈالا ہے، سبز مرچ فائن چاپ کر کے ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور کیا کیا گیا؟ اچھا تو یہ گھر میں تو نہیں بنانا نا قیمہ؟ تو بنایا بھی ویسے مل جاتا ہے جو ہے کہ وہ بنایا بازار سے لے لیں، قیمہ بنوا لیں اور اس کے اندر یہ چیزیں ساری ایڈ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے تو لازمی بات ہے، گوشت مہنگا ہے تو آگے بقرعید آنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو گوشت ہی گوشت ہوگا. پھر آپ نے گوشت کی چپڑی کباب بنانے، وہ زیادہ ٹیسٹی نہیں ہوتے؟ جی یہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ بھی. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ ساتھ کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے؟ جو ہوتی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، میرینیشن اچھی ہوگی تو ٹیسٹ اچھا ہوگا. تو پھر چکن کے چپڑی کباب بھی ٹیسٹی بن سکتے ہیں. یہ بات بڑی مزے کی ہے. تو اس کو جو ہے آپ نے بنانا ہے، ڈیپ فرائی کرنا ہے جیسے کہ بنایا جا رہا ہے. تو آپ اپنا کام کنٹینیو کریں اور ہم تھوڑا سا جو ہے ہمارے سینئر صحافی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو بالکل آپ کنٹینیو کریں، اور جب کھانے کا ٹائم ہوگا تو آپ بالکل عائشہ کو انوائٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل عائشہ کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں، جمشید صاحب بھی ہیں، شکیل صاحب بھی ہیں اور رانا پرویز صاحب ہیں. تو ہم سب کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں. پھر کہیں گے کہ اپنی کی والی بات ہو گئی. تو جناب ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم سب کی بات کرتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، اور میں کروں گی بات جمشید صاحب سے. جمشید صاحب، جب کوئی بھی حکومت اقتدار میں نہیں آتی، ابھی آنے والی ہوتی ہے، تو بڑے وعدے کیے جا رہے ہوتے ہیں، میڈیا کے ساتھ ہیں، ہم میڈیا کی آزادی کے حق میں ہیں. اور جیسے ہی وہ حکومت اقتدار میں آتی ہے، اس کو موقع ملتا ہے، تو اس کے بعد اختلافات کو برداشت نہیں کر پاتے. اور یہ سچویشن آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے، سینیریو میں آ بھی رہی ہے حکومت میں. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، بہت سی باتیں، بہت سے خواب ٹوٹے لوگوں کے، ان میں سے خواب یہ بھی ٹوٹا کہ تبدیلی واقعی آئے گی. جو بندہ تبدیلی کی بات کر رہا ہے، بہت سے لوگ، یہ خوشی ہوئی 2018 کے الیکشن میں، 2013 کے الیکشن میں کہ لوگ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کے نکلنے سے وہ لوگ جو الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں جاتے، ینگ ایج کے لوگ ہیں، پڑھی لکھی کلاس ہے، میڈل کلاس، وہ ڈالیں ہی نہیں جاتی تھی. پیچھے کئی الیکشنز میں 40%، 42% سے کم ہی رہتا تھا ٹرن آؤٹ. پہلی دفعہ 50 نے کراس کیا بڑے سالوں پر. تو توقع تھی، لوگوں کو انوالو ہوتے اچھا لگتا تھا. لیکن حکمران جب بنتا ہے انسان، جب وہ سیاست میں ہوتا ہے اور بات کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو اور بات کر رہا ہوتا ہے. وہ جو خواب ٹوٹا کہ آپ کیا تبدیلی چاہتے ہیں، کیا کس انداز کی تبدیلی چاہتے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے ہاں شاید دو چہرے ہوتے ہیں. ایک چہرہ یہ ہوتا ہے جو بہت سافٹ ہوتا ہے، ایک چہرہ وہ ہوتا ہے جو بہت ہمارے اندر شاید کہیں ایسا بھی چھپا ہوا انسان ہوتا ہے جو بالکل اس سے سافٹ نہیں ہوتا اور بہت شفاف ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے ینگ جرنلسٹ، جو خاص طور پر ینگ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے وہ ایک وقتی طور پر اس سٹانس میں بھی آئے میڈیا میں. تو ہم ڈیبیٹ کرتے تھے، چیزیں کرتے، بس یہ واقعی یہ تبدیلی آنی چاہیے، یہ دو پارٹیاں کیا کر چیزیں. اسی کی وجہ سے سپورٹ بھی ملی. بالکل. لیکن کیا ہوا، آج وہی صحافی، وہی یوتھ جو ایک نیا بلڈ انڈکٹ ہوا تھا پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں، اور وہ بھی اس لہر میں آیا، تو اور وہ ان کی سپورٹ نظر بھی آئی، اینکرز میں بھی نظر آئی، کالمز میں بھی نظر آئی چیزیں. آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج 50% صحافی جو ہیں پچھلے 2 سالوں میں بے روزگار ہو گئے ہیں. بالکل. آپ روزگار کے دعوے کے ساتھ آئے تھے، وعدے کے ساتھ آئے تھے، آپ بے روزگاری کی راہ پر چل نکلے ہیں. 50,000 سے زائد نوکریوں کے وعدے کیے گئے تھے، اور یہاں تو 50,000 سے زیادہ. میڈیا پہ ہم فوکس کرتے ہیں. میڈیا میں کتنے ادارے بند ہوئے چیزیں؟ تو یہ آپ نے خود کہا کہ جس ادارے میں آپ رہیں تو وہ ملتان میں ختم ہوا. ملتان میں کتنے میڈیا کے ادارے، پرنٹ میڈیا کے ادارے کا سٹاف 90% سٹاف فارغ ہو گیا. تو یہ ایک بحران ہے جس سے ظاہر ہے جو ورکر ہیں وہ اس سے گزر رہے ہیں، جو باقی بچ گئے ہیں وہ، اور جو بے روزگار ہوئے ہیں جنہوں نے 10 15 20 30 سال ان کو کوئی اور کام بھی نہیں آتا تھا، وہ اب کیا کر سکتے ہیں. یہ ایک لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی بلکہ کہنا چاہیے، اور وہ مسلسل ایسے کام کیے جا رہے ہیں جس سے
یہ میڈیا میں بحران اور بڑھتا جا رہا ہے. یہ سوچیں کہ جب پیمرا نے پابندی لگائی چینل 24 نیوز کی، جب ہم بات کرتے ہیں معطل کر دیا گیا، اس کو لائسنس معطل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، تو آپ نے یہ سوچا ہے اس سے کتنے لوگ وابستہ تھے، بے روزگار ہوئے، جو روزگار جن کو ملا ہوا تھا. آپ صرف ایک چینل پر پابندی جب لگاتے ہیں، اس سے جو وابستہ لوگ ہیں، جو لوگ صحافی لوگ ہیں، صحافی سے ہٹ کے جو اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، صحافی تو چند گنے چنے ہوتے ہیں جو کسی بھی چینل پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، باقی جو ایک پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، جو میری بھی یہاں میں صرف بول رہی ہوں، تو کتنے لوگ ہیں ٹیم کے جو کام کر رہے ہیں. تم کہہ رہے ہیں کہ ہم بات یہ ہے ہم یہ سب میڈیا ورک ہیں. یہ میڈیا وار بھی ہے. یہ صرف ہماری جنگ نہیں کہ چند ایک صحافی اٹھائے کہ ہمارے لیے ہمارا روزگار چھینا جا رہا ہے. نہیں یار، ایک کتنے لوگ ہیں جو اس روزگار سے وابستہ ہیں. شکیل صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حکومت کے اقدامات کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے. صحافی شعبہ صحافت یا میڈیا انڈسٹری جب سے یہ حکومت ہے پہلے بھی مسائل کا شکار تھی، پہلے بھی ایشوز تھے، پہلے بھی میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے تو مسائل بے پناہ ہو گئے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہی لگ رہا ہے کہ یہ بڑھتے جائیں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت تہیہ کیے ہوئے ہے کہ اس شعبے کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھا. میڈیا کے اس ستون کو، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے ملک کا چوتھا ستون ہے، تو اس کو مٹانے کے کہیں در پہ نظر آتے ہیں. لگ رہی ہے حکومت کی خواہش یہی لگ رہی ہے کہ کوئی آواز کہیں سے کوئی بلند نہ ہو، کوئی بات نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، چینی کا کیا صورتحال ہے، آٹے کی کیا صورتحال ہے، لوگوں کو روزگار کی کیا صورتحال ہے، صحت کی کیا صورتحال ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی پہ کوئی بات نہ کرے اور سب اچھا دکھایا جائے تاکہ ہماری بلے بلے ہو. لیکن لوگوں کو فیس تو لوگ کر رہے ہیں، لوگوں کو تو پتہ ہے، لوگ انہیں تو جج کرنا ہے. آپ میڈیا کو تو خاموش کرا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو آپ کی کارکردگی جج کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ایک تاریخ ہے کہ میڈیا کے حوالے سے ہمیشہ پابندیوں کو چیلنج کیا ہے. نہ صرف میڈیا کے حوالے سے، پاکستان فیڈرل آف یونین آف جرنلسٹ یہ سمجھتی ہے کہ جمہوریت ہوگی تو میڈیا کو آزادی ملے گی. اسی لیے پاکستان میں جب جمہوریت پر، جمہوری رویوں پر، جمہوری اداروں پر شب خون مارا گیا ہے، پی ایف یو آگے آئی ہے. اور کل کے واقعے کو کل کے پروٹیسٹ کو اگر آپ دیکھیں، پورے ساؤتھ پنجاب میں سے صحافی ملتان میں اکٹھے ہوئے، بھرپور احتجاج ہوا ملتان یونین آف جرنلسٹ کی کال پر ملتان کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے پی ایف یو جو نے پورے ملک میں اس کی کال دی ہوئی تھی، اور صحافیوں نے بھرپور طریقے سے دیکھا. اسی لیے ہماری گزارش یہ ہوتی ہے مالکان سے کہ دیکھیں، یہ صحافی آپ کا فٹ سولجر ہے، یہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے. آپ اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے، آپ کی مضبوطی کا باعث یہ صحافی ہے. جب ان کو کئی مہینے تنخواہ نہیں ملتی، جب ان کو اچانک ان کو بے روزگار کر دیا جاتا ہے، تو مالکان جب ایک لمبا عرصہ تک انہی اداروں کے ذریعے کما رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ چند مہینے ان صحافیوں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو ان کی نوکریوں سے فارغ نہ کریں، اور ان کے بچوں کا، ان کے روزگار کا احساس کریں. ایک بندہ، ایک فرد بے روزگار نہیں ہوتا، ایک پوری کی پوری فیملی بے روزگار ہوتی ہے، پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ صحافی آپ کے فٹ سولجر ہیں. یہ ادارے بند ہوتے ہیں تو یہ میدانوں میں ہوتے ہیں، یہ سڑکوں میں ہوتے ہیں، یہ گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ ہوتے ہیں بم دھماکے ہو رہے ہیں، یہ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں. جی بالکل، اور اپنی جانوں کو جو ہے قربان کر رہے ہوتے ہیں، شہید ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ تک کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ خبر کو، سچی جو حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کو دکھائیں کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. اس سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. ہمارے ساتھ رانا پرویز حمید صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جو کہ نائب صدر ہیں پی ایف یو جے کے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہیں یہ تھک تو نہیں گئے، کیونکہ اتنے مظاہرے کوئی 20-25 سالوں میں نہیں ہوئے ہوں گے، اخباروں کی بندش کے حوالے سے، میڈیا کی بندش کے حوالے سے، جتنے کہ اب 2 سالوں میں ہوئے اس دور حکومت میں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مجھے مصرع یاد آ رہا ہے پیمرا کے اقدامات اور حکومتی اقدامات دیکھ کے کہ تو تیر آزما ہم ہنر آزمائیں، جس طرح یہ بڑھتے جا رہے ہیں پی ایف یو جے کی اور صحافی کارکنوں کی جو تربیت ہے وہ پہلے سے زیادہ ان میں جذبہ نظر آنے لگ گیا ہے، پہلے سے زیادہ منظم اور ولولہ انگیز نظر آئے. مجھے کل جیسے ایک مظاہرہ ہوا 24 کی بندش کے خلاف ملتان میں، جو مظاہرہ ہوا چوک کچہری پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان میں جو گزشتہ 2-3 دہائیاں ہیں اس میں اتنا بڑا مظاہرہ صحافیوں کا میں نے نہیں دیکھا. یہ ٹیمپو کو بتاتا ہے. اس میں بہاولپور رحیم یار خان کے علاوہ جنوبی پنجاب کے مختلف پریس کلبز کے عہدیدار، یونینز کے عہدیدار، مختلف فارمز جو صحافیوں کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں سے لوگ بڑی تعداد میں جب انہیں پتہ چلا کہ مظاہرہ ہے وہ آج خود پہنچے، اپنی گاڑیوں پہ پہنچے، اور ان میں جو جذبہ اور ولولہ تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ صحافی نہ تھکے ہیں نہ یہ تھکنے والے ہیں، بلکہ ان کا جذبہ اور جوان ہوتا جائے گا اگر یہ بندشیں اور قدغنیں اور جبر کے اقدامات بڑھیں گے. تو اس طرح نہ صرف ملتان میں بلکہ میں نے اس میں پبلک کا بھی ایک دیکھا کہ بہت سارے ایسے عوام کے نمائندے اور مختلف تنظیموں کے نمائندے، وہ ایک چوک کچہری ایک مرکزی جگہ تھی تو جو وہاں سے گزر رہے تھے وہ بھی شریک ہوئے، بلکہ جن لوگوں کو پتہ چلتا گیا وہ بھی آج خود آ کر اس مظاہرے میں شریک ہوتے چلے گئے، اور ایک بھرپور اور شاندار قسم کا، مطلب شاندار اس لحاظ سے کہ وہ اظہار تھا کہ ہم اپنے حق کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، اور سول سوسائٹی کا بھی تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے. اسی طرح یہ نہ صرف ملتان میں بلکہ پورے پنجاب میں، لاہور میں جو کچھ ہوا، اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، یہ ماضی میں صحافت کے، یوں تو ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے بھی بہت سارے مظاہرے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو جذبہ کل نظر آیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت 24 کا جو معطل لائسنس ہے بحال نہیں کرتی، یہ اور بڑھے گا، یہ اور بڑھے گا. کل گورنر ہاؤس کے سامنے گورنر نے آ کے، جس طرح گورنر سرور صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ جلد بات کر کے اس کو حل کروائیں گے مسئلے کو، یہ اور بڑھے گا، اور یہ اور بڑھے گا تو اس سے حکومت زیادہ آکورڈ پوزیشن میں جائے گی. اسے ریئلائز کرنا چاہیے کہ پورے ملک کے صحافی ایک جائز مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے حق کا دفاع کر رہے ہیں، اظہار رائے کی آزادی مانگ رہے ہیں، وہ حکومت کو دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ساؤتھ پنجاب میں جو صحافی یونین ہے ان کا کیا کردار ہے، کس کنڈیشن میں ہے یا پوزیشن میں ہے، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے. جی، صحافیوں کی جملہ تنظیم جتنی تنظیمیں ہیں ان سب کا ایک بنیادی مقصد تو صحافیوں کے حقوق کا تحفظ اور اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کا تحفظ کرنا ہے. صحافیوں کی پاکستان میں جملہ تنظیموں میں سے پی ایف یو جے سب سے زیادہ نمائندہ بھرپور ملکگیر تنظیم ہے، جو بھرپور نمائندگی کا حق نہ صرف رکھتی ہے، جدوجہد کی بھی ایک تاریخ رکھتی ہے. بالکل. اور یہ صحافیوں کے روزگار کے تحفظ، اظہار رائے کی آزادی اور اس کا تحفظ، اور ان کے جو ہے وہ بہتر حالات اور بہتر کنڈیشنز اور جمہوری آزادی اور دوسرے سارے جو بھی جمہوریت سے ریلیٹڈ فیکٹرز ہیں ان کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بڑے شہر ہیں، بدقسمتی سے ہمارے گراس روٹ لیول تک یہ چیز نہیں پہنچی. ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز تک صحافیوں کی تنظیمیں زیادہ منظم ہیں.
لیکن کل جو مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ چھوٹے چھوٹے قصباتی مقامات سے بھی بہت سارے صحافی اور تنظیمیں 2-2 4-4 کی شکل میں یہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے حقوق کے دفاع کے لیے صحافی زیادہ بہتر انداز میں منظم ہو رہے ہیں، بالکل، اور ان میں یہ ادراک زیادہ ہوتا جا رہا ہے ماضی کے لیے۔ واہ جی، زبردست۔ شکیل صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، ماضی میں اور بھی حکومتیں آئیں اور میڈیا ٹرائل ہمیں چلتا آیا اور انہوں نے برداشت کیا، کیونکہ جو باتیں وہ کہیں گے، جو وعدے کریں گے عوام سے، عوام کا وہ لے کر حکومت میں آئے، تو پھر کوئی تو ایسا ہونا چاہیے، میں کہتی ہوں ادارہ جو ان سے پوچھے۔ عوام بیچاری تو احتجاج کر رہی ہے، مظاہرے کرتی رہتی ہے، تو نظر نہیں آتی یار یہ تو عوام ہے بیچاری، تو برداشت کیا اور حکومتوں نے، تو یہاں عدم برداشت کیوں نظر آتا ہے؟ کیوں نہیں برداشت کیا جاتا؟ کیوں جو ہے جو ان کے یہ جو ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، اس کے پیچھے بنیادی سوچ جو ہے وہ مطلق الانانیت ہے۔ بینگ جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے، مجھے 2006 سے میں اس پروفیشن سے وابستہ ہوں، جتنی مشکلات میڈیا اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا ہے، شاید کسی اور حکومت شاید میں کسی نہیں۔ زمانے میں رہا ہو، کسی دور میں رہا ہو۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ جس چیز پہ انہیں توجہ دینی چاہیے تھی، بالکل، اپنی کارکردگی، اداروں کی کارکردگی بہتر کرنے پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ یہ اب ان کا سارا زور لگا ہوا ہے کہ ہم نے جو بات، جو صورتحال، جو حق اور جو سچ میڈیا دکھا رہا ہے اور وہ کتنا دکھا رہا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ یہ 5% بھی نہیں ہے ان کی نااہلی جو میڈیا دکھا رہا ہے، ان کی نااہلی اس سے کئی زیادہ ہے۔ اب بہت بڑے بڑے میڈیا گروپ بھی ڈرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے مالک کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلسل جیل میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کا جس میڈیا چینل، میڈیا گروپ یا اخبار کا بازو مروڑنے کو دل کرتا ہے، آپ ٹائم نہیں لگاتے، اور اس کا پھر آپ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جتنی آزادی پاکستان میں ہے اتنی آزادی تو امریکہ میں بھی نہیں ہے۔ بھائی، امریکہ میں کتنے صحافی ہیں جو خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں، امریکہ بھوک کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے۔ امریکہ میں کتنے ادارے ہیں جن کے بازو مروڑے جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری پالیسی، ہماری گائیڈ لائن پر عمل کرنا ہے اور اس طریقے سے اپنا کنٹینٹ تیار کر کے چلانا ہے۔ امریکہ میں کتنے ایسے ادارے ہیں جن کے سربراہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کس طریقے سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو زیادہ، آپ تو کہتے تھے کہ ہم میڈیا کو اس بات کی آزادی دیں گے کہ وہ ہمارا احتساب کرے۔ آپ تو حضرت عمر کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ مسجد میں ایک بندہ کھڑے ہو کر ان سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کا ایک اس میں چادر میں تو نہیں آپ کا لباس تیار ہو سکتا، تو آپ کے پاس یہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے؟ تو آپ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے۔ جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے تو اپنے کردار میں بھی دیکھیں، جیسی مثالیں آپ دیتے تھے ویسے میڈیا کے حوالے سے پھر وہی بات ہے کہ کلمہ حق کہنا مومن کی بھی ایک وہ مذہبی ذمہ داری قرار دی گئی ہے، تو میڈیا وہی کلمہ حق کہہ رہا ہے، اس پہ آپ جس قدر پابندیاں لگائیں گے ہم اتنی زیادہ شدت کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لاسٹ بات جن سے سب آپ سے پوچھوں گی، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہونے جا رہا، آپ سے پوچھوں گی کیا 24 نیوز چینل کو، یعنی کہ میڈیا کو سچ کہنے پر، سچ دکھانے پر سزا ملی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، آپ بات سننا نہیں چاہتے، آپ بات کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، آپ کو کسی بات سے اختلاف ہے، آپ کے پاس 10 راستے ہو سکتے ہیں، زیادہ جو دباؤ ہے، بہانہ یہی بنایا گیا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کا، لیکن جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اسے اس ادارے میں جو ٹاک شوز ہیں اور جو نیوز ہے، کیونکہ جو اس وقت عوام فیل کر رہی ہے، 24 نیوز نے اس پہ فوکس کیا ہوا تھا، اس میں جو حکومت پر ایک دباؤ ہے عوامی سطح پر، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر ہمیں یہ اس کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے کہ جی آپ یہ اتنا زیادہ دکھا کیوں رہے ہیں۔ ٹھیک،
थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद रजवानी साहब हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाए अहम मौजू था, अहम बात थी जिस पर बात की। शकील बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ रहना। परवेज हमीद साहब थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और नाजरीन, मैं जा रही हूँ हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में, और तनवीर भाई जो है चपड़ी कबाब हम सब के लिए रेडी कर चुके हैं, तो आप सबको दावत भी मैं दे रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी तो आप बैठे रहे, तो दावत जो है प्रोग्राम के बाद है। और जी बिल्कुल, तनवीर भाई जो है चपली कबाब बना चुके हैं। अच्छा, कुछ साथ जो है समूदी टाइप मुझे लग रहा है, तो समूदी है, शेक है, क्या समूदी क्या बनाया है, कुछ बताएं। कोकोनट समूदी बनाई है। वाह जी वाह, जबरदस्त कोकोनट समूदी बनाई है। कैसे बनाई है, क्या बनाया है, जल्दी जल्दी बता दें हमें। जी, कोकोनट समूदी में हमने जो है कि कोकोनट डाला है, उसमें दही है, उसमें शुगर है, उसमें आइस है, उसको हमने ग्राइंड किया है, और इसके ऊपर लौंग और दालचीनी का पाउडर है। वाह जी वाह, जबरदस्त। गर्मियों के लिए बेहतरीन मशरूब की बात हो रही थी, तो ये गर्मियां हैं तो इसमें जो है मजे का आप कोकोनट स्मूदी बना सकते हैं। दही का इस्तेमाल बहुत जरूरी है स्मूदी में, और ठंडक देती है। आप खाएं चपली कबाब, आप जो भी मुर्गन गजाएं खाएं, और उसके बाद जो है स्मूदी खा, जो भी है दही का बनाया। अच्छा, मैंगो स्मूदी बनाया है आपने, बनाना स्मूदी बनाया है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई जा सकती हैं। हम तो शेक ही समझते हैं ना, सिर्फ बनता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज भी है जी। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चपली कबाब जी बिल्कुल नाजरीन आपको रेडी नजर आ रहे हैं, ये हमारे तनवीर भाई ने बनाए हैं, तो तनवीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मशरूब की बात की जा रही थी, तो कोकोनट स्मूदी है जो आप बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चे यकीनन एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही आयशा को देंगे इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, एहतियात करेंगे और खुश रहेंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तनवीर भाई, अल्लाह हाफिज।